नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ जस्टिस के लिए 3 मिनट के पैगाम ने किस तरह से तहलका मचा दिया। प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान को ये पैगाम क्यों देना पड़ा, इस पैगाम को देने के पीछे असल मकासद क्या थे, 30 मिनट के एक इंतहाई अहम इजलास में क्या कुछ होता रहा, इससे पहले एक तकरीब के दौरान वो कौन से मनाजिर थे जो वज़ीर आज़म के लिए बहुत तकलीफ़ देह साबित हुए, इन मनाजिर में क्या कुछ देखा जा सकता था, वज़ीर आज़म इमरान खान इन मनाजिर पर क्यों बहुत बरहम हैं, मियाँ नवाज शरीफ ने इसी पूरी सूरत हाल में किस तरह के नए और एक ख़तरनाक खेल की मंसूबाबंदी की है, शहबाज शरीफ का इस मामले पर क्या मानी खेज रिएक्शन है और इक़्तिदार की राहदारियों में इस वक्त किस नौयत की इतलात गर्दिश कर रही हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 मिनट का अहम तरीन पैगाम क्या है और एक तकरीब के मनाजिर पर वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों बहुत ज़्यादा बरहम हैं। सबसे पहले आपको एक ताज़ा और एक अहम ख़बर से आगाह करते हैं क्योंकि इस ख़बर में कुछ दिलचस्प नुकात सामने आए हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि अब एक नए ख़तरनाक खेल की मंसूबाबंदी की गई है। इस खेल के किरदार कौन होंगे ये भी तय कर लिया गया है और इस खेल का डायरेक्टर कौन होगा इसका फैसला भी कर लिया गया है। और ये जो नया खेल है ये खेल मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने शुरू किया है और इसी खेल में शहबाज शरीफ को मरकज़ी और एक पुरस्कार किरदार निभाने की जिम्मेदारी दी गई है। और ये नया ख़तरनाक खेल इसलिए शुरू किया जा रहा है कि इससे पहले जज राना शमीम का जो हलफनामा सामने लाया था मुस्लिम लीग नून ने, वो हलफनामा जाली साबित हो चुका है, झूठ साबित हो चुका है और इसी तरह जो एक जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो सामने लाई गई थी नून लीग की जानिब से वो भी फ्रॉड साबित हो चुकी है। और अब इन दो नाकामियों के बाद एक नया ख़तरनाक खेल प्लान किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से और आप ये भी कह सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी इस खेल को तरतीब देने की कोशिश की जा रही है। अब इसी प्लान से पहले एक हंगामी नौयत का राब्ता भी किया गया और इसी हंगामी राब्ते में इस खेल के जो तमाम खद्दोखाल हैं उनको तय करने की कोशिश की गई और इस राब्ते का जो कॉन्टेक्स्ट था वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि एक लॉन्ग मार्च की मंसूबाबंदी की जाए और इसके पीछे असल प्लान ये था कि ये लॉन्ग मार्च पहले मरहले में फैज़ाबाद आए, फिर यहाँ पर एक वायलेंस की सूरत हाल पैदा की जाए यानी एक तशद्दुद की सूरत हाल पैदा की जाए, उसके बाद हुकूमत के सामने मुतालबात रखे जाएँ, हुकूमत से ये मुतालबा किया जाए कि कम से कम वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें और तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहे और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल कर दिया जाए। इसके बाद जब ये लॉन्ग मार्च एक मरतबा इस्लामाबाद में दाखिल हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी करते हुए और साथ ही अपने मुतालबात को बढ़ाते हुए इसी लॉन्ग मार्च को पीडीएम रेड जोन में ले जाए और रेड जोन जो इस्लामाबाद का इलाका है एक हसास तरीन इलाका कहलाता है क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस, दफ्तर खारजा और पीटीवी जैसी हसास इमारतें वाक़ हैं और सबसे अहम बात यह है कि इसी रेड जोन में गैर मुल्की सफारत खाने भी कायम हैं। अब प्लान ये बनाया गया कि लॉन्ग मार्च को इस रेड जोन में लाया जाए
اور جب یہاں ایک وائلنس کی صورتحال کریٹ کی جائے تو ظاہر ہے کہ یہاں جو قائم غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہ بھی اس لانگ مارچ کی پوری صورتحال کو دیکھیں گے. اس لانگ مارچ کے نتیجے میں جو مناظر پیدا ہوں گے ان مناظر کو بھی دیکھیں گے اور پھر اپنے اپنے دارالحکومتوں میں اسلام آباد سے سفارتی کیبلز بھی بھیجیں گے اور اپنے اپنے دارالحکومتوں کو آگاہ کریں گے کہ اس وقت لانگ مارچ میں کیا کچھ ہو رہا ہے تاکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی متحرک ہو جائے. اس کے علاوہ پلان یہ بنایا گیا اور منصوبہ بندی یہ کی گئی کہ ریڈ زون میں ایک ایسی صورتحال پیدا کی جائے اور تشدد کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو آرٹیکل 245 یعنی آرٹیکل 245 کے تحت چاروں ناچار فوج کو بلانا پڑے اور جب فوج ریڈ زون میں آ جائے ریڈ زون میں حساس عمارتوں کی حفاظت کے لیے تو اس کے بعد حالات کو مزید خراب کیا جائے اور پھر فوج کو مجبوراً اس پوری صورتحال میں ایک سیاسی نوعیت کی مداخلت کرنا پڑے. اب یہاں بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ 2014 کے دھرنے میں جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور تحریک انصاف نے 2014 میں جب ریڈ زون کی جانب مارچ کیا تھا تو اس وقت میاں نواز شریف نے بھی آرٹیکل 245 کے تحت ہی ریڈ زون میں موجود عمارتوں کی حفاظت کے لیے فوج کو طلب کیا تھا. اور اس وقت جنرل باجوہ جو آرمی چیف ہیں 2014 میں تحریک انصاف کے دھرنے کے وقت وہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے اور ریڈ زون میں جو فوجی دستے آئے تھے اس وقت جو حساس عمارتوں کی حفاظت کے لیے وہ جنرل باجوہ نے ہی بھجوائے تھے. اب لانگ مارچ کے متعلق یہ پلان تو بنایا گیا اور مولانا فضل الرحمان نے یہ یقین بھی دلایا کہ JUI کی جو ذیلی تنظیم ہے انصار الاسلام اس کے جو کارکن ہیں وہ بڑی تعداد میں اس لانگ مارچ میں آ جائیں گے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے جو مدارس کے بچے ہیں وہ بھی اس لانگ مارچ میں شرکت کریں گے اور یہ بھی بتایا گیا فضل الرحمان کی جانب سے کہ ان کی جو تنظیم ہے انصار الاسلام اس کے کارکنوں کے پاس اس قسم کے اوزار اور دیگر اشیاء بھی موجود ہیں جن سے وہ کنٹینرز اور جو دیگر رکاوٹیں وغیرہ ہیں ان کو اڑا کر رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو انصار الاسلام کے کارکن ہیں وہ پرتشدد صورتحال کے لیے بھی تربیت یافتہ ہیں. فضل الرحمان کی جانب سے اس لانگ مارچ کے حوالے سے PDM میں اور PDM کے اجلاس میں بڑی تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی لیکن فضل الرحمان کی دھمکیوں کی وجہ سے فضل الرحمان کی جانب سے یہ جو یقین دہانیاں کروائی گئیں اس کے باوجود اور آخر میں فضل الرحمان کی جانب سے جو منت ترلے کیے گئے کہ ہر صورت یہ لانگ مارچ کیا جائے اس کے باوجود شہباز شریف اس لانگ مارچ پر آمادہ نہیں ہوئے اور اس کی ایک بڑی پراسرار وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف نے حال ہی میں راولپنڈی کے کچھ چکر کاٹے تھے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ راولپنڈی کا موسم انہوں نے چیک کرنے کی کوشش کی تھی اور راولپنڈی پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں جن کو پاکستان کے طاقتور حلقے بھی کہا جاتا ہے ان کا شہر ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کا شہر ہے. اور شہباز شریف نے جو تازہ ترین چکر کاٹا تھا راولپنڈی میں اور وہاں جو انہوں نے موسم کی صورتحال دیکھنے کی کوشش کی تھی تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے جس طرح سے وہ نوٹیفیکیشن تاخیر کا شکار ہوا تو ایک تاثر یہ بنا کہ وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں. اگرچہ بعد میں وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا لیکن اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے میں جو تاخیر ہوئی اگرچہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو اپنا ایک آئینی استحقاق استعمال کیا تھا لیکن تاثر یہ بنایا گیا کہ اس نوٹیفیکیشن کو جاری کرنے میں جو تاخیر ہوئی اس سے جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان جو مبینہ طور پر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی وہ غلط فہمی اب بھی موجود ہے اور وہ مبینہ بدگمانی اب بھی موجود ہے. تو اس پوری صورتحال میں شہباز شریف نے راولپنڈی کے 3-4 چکر کاٹے کچھ وہاں پر اہم حلقوں کو پیغامات دینے کی کوشش کی ان کی پلس چیک کرنے کی کوشش کی ان کی نبض چیک کرنے کی کوشش کی اور کچھ ان سے جوابی پیغامات بھی لینے کی کوشش کی اور ان کو یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے بڑے فرما بردار ہیں ہم آپ کے بڑے تابعدار ہیں
اگر ماضی کو بھلا کر میاں نواز شریف کی فوجی قیادت پر جو تنقید تھی اس کو بھلا کر مریم نواز کے جو فوجی قیادت پر الزامات تھے ان تلخیوں کو بھلا کر ہمیں صرف ایک موقع دے دیا جائے اور ایک مرتبہ ہمیں گرین سگنل دے دیا جائے تو ہم آپ کے تابع دار رہیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شہباز شریف نے رابطے تو کیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن ذرائع کے مطابق انہیں کسی قسم کا گرین سگنل نہیں ملا، انہیں کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کروائی گئی کہ اگر پی ڈی ایم لانگ مارچ کرتی ہے تو کوئی فوج اس لانگ مارچ کی حمایت کرے گی یا فوج اس لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی پی ڈی ایم کی مدد کرے گی۔ اس لیے شہباز شریف کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر ہم نے لانگ مارچ کیا بھی تو یہ حکومت کسی صورت نہیں گر سکے گی، اسی لیے شہباز شریف نے یہ لانگ مارچ ہی ملتوی کروا دیا۔ لیکن پھر ایک اور کھیل پلان کیا گیا، اور یہ جو دوسرا کھیل پلان کیا گیا، اس پلان کے تحت دعویٰ یہ کیا گیا کہ حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں یعنی کاف لیگ اور ایم کیو ایم، اس کے علاوہ دیگر اتحادی جماعتیں بھی، لیکن خاص طور پر ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے کچھ ارکان پر کام کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو 2-3 ناراض ارکان ہیں ان کے اوپر بھی کام کیا گیا ہے، اور جہانگیر ترین گروپ کے ارکان جو اس سے پہلے حکومت سے اپنی ناراضی کا کھل کر اظہار کرتے رہے ان سے کوئی رابطے وغیرہ بھی کیے گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک جھوٹی یقین دہانی یہ کروائی گئی کہ اب یہ جو ہمارا نیا کھیل ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی حمایت کرے گی، اور یہ اگر ہم نیا ایک کھیل پلان کریں اور پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے سے نہیں روکے گی، اور اس طرح ہم حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا کم سے کم عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس حوالے سے ہمارے پاس نمبر پورے ہیں۔ بلاول بھٹو کی جانب سے بھی پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ پیغام پہنچایا گیا، لیکن اس معاملے میں بھی ایک ٹوسٹ ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف تو پیپلز پارٹی کی جانب سے اتنے اعتماد کے ساتھ اس قسم کے دعوے یعنی نمبر گیم پورے کرنے کے جو دعوے ہیں اس پر یقین کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن شہباز شریف ان دعووں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی، ان کے پاس یہ فیڈ بیک تھا جو کہ انہوں نے اکٹھا کیا جب انہوں نے راولپنڈی کے چکر لگائے اور فوج سے رابطے کرنے کی کوشش کی، تو ان کو پتہ تھا کہ فوج کسی طرح سے بھی اپوزیشن کے کسی بھی ایسے پلان کی حمایت نہیں کرے گی جس کے نتیجے میں یہ حکومت گر جائے، اور شہباز شریف کو اصل میں راولپنڈی سے یہی جوابی پیغام ملا تھا، اور اسی وجہ سے یہ جو تحریک عدم اعتماد والا پلان تھا اس پر بھی شہباز شریف راضی نہیں ہوئے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے اب دھمکی یہ دی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اگلا سربراہی اجلاس ہے اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے ایک حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے یا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک حتمی اور فائنل ڈیسیجن لی جائے، ورنہ وہ اپنا جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کا اس کی سربراہی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کیا اہم ترین پیغام دیا اور اس پیغام کا مقصد کیا تھا۔ مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپوزیشن کی جو نئی پلاننگ ہے اور جو اپوزیشن کا نیا کھیل ہے اس پر کیا جوابی منصوبہ بندی کی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پی ڈی ایم لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد کی دھمکیاں دے رہی ہے تو اب وزیر اعظم عمران خان نے بھی عوامی رابطہ مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک بڑے پیمانے پر وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک عوامی مہم چلائیں گے، اور پہلے مرحلے میں وزیر اعظم عمران خان پنجاب کے 3 بڑے شہروں میں 3 بڑے جلسے کریں گے، اور ان جلسوں میں وہ اپوزیشن کے جو عزائم ہیں ان کو بھی بے نقاب کریں گے، اور ان کا جو اپنا اگلا پلان ہے اس پلان کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ اب واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے چیف جسٹس اور جج صاحبان کے لیے جو 3 منٹ کا ایک اہم پیغام دیا، اس اہم پیغام کی کہانی کیا ہے
اور ایک تقریب کے مناظر پرائم منسٹر کے لیے کیوں بہت تکلیف دہ ثابت ہوئے اور ان مناظر پر پرائم منسٹر کیوں بہت زیادہ برہم ہیں۔ تو یہ جو تقریب تھی، یہ تقریب ہوئی لاہور میں۔ اس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بھی بلایا گیا تھا، سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی اس تقریب میں شریک تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اسی تقریب میں شریک تھے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی اسی تقریب میں مدعو کیا گیا تھا اور وہ بھی اسی تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ لیکن اسی تقریب میں ایک بہت ہی حیران کن آپ کہہ سکتے ہیں واقعہ یہ ہوا کہ اسی تقریب کے اختتام پر میاں نواز شریف کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ اس تقریب کے چیف گیسٹ ہوں گے۔ اس سے پہلے جج صاحبان کو اس کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کو مہمان خصوصی بنایا جائے گا اسی تقریب کا، اور بعد میں میاں نواز شریف سے اسی تقریب میں صدارتی خطاب بھی کروا دیا گیا، یعنی ایک ایسی تقریب جہاں پہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان موجود تھے، وہاں پر میاں نواز شریف نے مہمان خصوصی کے طور پر صدارتی خطاب بھی کیا۔ اب پہلی بار پرائم منسٹر عمران خان نے اس معاملے پر ریئیکٹ کیا ہے اور یہ کہا کہ جن جج صاحبان نے اور جس سپریم کورٹ نے ایک شخص کو سزا دی، ایک ایسے شخص کو جس کو سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اشتہاری قرار دیا، اسی شخص کو سپریم کورٹ کے ان جج صاحبان اور چیف جسٹس کے سامنے ہی ایک تقریب میں چیف گیسٹ بنا دیا گیا، مہمان خصوصی بنا دیا گیا، اور اسی فورم پر جہاں چیف جسٹس تقریر کر رہے ہیں، جہاں سپریم کورٹ کے جج صاحبان تقریر کر رہے ہیں، اسی تقریب میں اس مفرور شخص سے اور اس سزا یافتہ شخص سے صدارتی خطبہ بھی دلوا دیا گیا، یعنی صدارتی خطاب بھی کروا دیا گیا۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا اور ہمارے معاشرے کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس ملک میں کرپشن کرنا کوئی برائی نہیں ہے، اور اس سے یہ پیغام بھی ملا کہ اگر آپ نے کوئی ڈاکہ مارنا ہے تو وہ ڈاکہ آپ اتنا بڑا ڈاکہ ماریں جتنا کہ میاں نواز شریف نے اس ملک میں مارا ہے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ میاں نواز شریف جتنا بڑا ڈاکہ ماریں گے، اس تقریب سے یہ پیغام ملا، تو تب آپ کو عزت بھی ملے گی، اس کے باوجود کہ آپ کو عدالتوں نے سزا دی ہو، عدالتوں نے آپ کو مفرور قرار دیا ہو، عدالتوں نے آپ کو مجرم قرار دیا ہو، تب بھی آپ کو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ بٹھا کر آپ کو تقریروں کا موقع بھی دیا جائے گا۔ اور اس میں اصل میں پرائم منسٹر عمران خان کا ایکسپریشن یہ تھا، اور ان کا جو اصل پیغام تھا وہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے لیے تھا کہ آپ کو ایسی تقریب میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی جہاں ایک ایسا شخص چیف گیسٹ کے طور پر مدعو تھا جس کو آپ ہی کی عدالت نے مفرور اشتہاری قرار دیا، آپ کی ہی عدالتوں نے اس کو مجرم قرار دیا تھا، اور آپ کی ایسی تقریب میں شرکت سے پاکستانی عوام کو بھی یہ پیغام گیا کہ ایک چور اور ایک مفرور کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ جج صاحبان کے لیے منعقد کی گئی تقریب میں صدارتی خطاب بھی کر رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔